बायोग्राफी ऑफ सो एंड सो टू सो एंड सो ये हुआ, बायोग्राफी सो एंड सो ये हुआ। अब एक सफ़े पे 17 ने दस्तखत किए। मैं सर जूनियर नहीं, सेकंड जूनियर मोस्ट जज था उस वक्त, तो हम सब ने एक सफ़े पे दस्तखत किए। तो इसमें अगर आपको मेरे को पढ़े 800 पेजेस, तो आपने ये फैसला क्या है, या आप शायद एक फैसला उठा लें, बाकी ये फैसला है, कोई दूसरे ये उठा लें, ये फैसला है, तीसरा कोई उठा लें, चौथे साहब सारे भी पढ़ लें और फिर भी शायद उनके जहन में क्लैरिटी नहीं हो, कंफ्यूजन हो, तो वो एक सभा पे बात आ गई साफ सुथरी कि ये फैसला है। ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का आपने जिक्र किया, ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कौन यानी किसकी जिम्मेदारी होती है लिखना, जो बेंच को लीड करता है या चीफ जस्टिस? अब मैं आपको दो बातें जब मेरे साथ हुई हैं, तो एक तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने लिखा था, नासिर मुल्क साहब ने, और हम सब ने दस्तखत किया था। और अभी क्योंकि मैं सीनियर था जो मैंने इस केस का जिक्र कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लिखा, तीनों जज साहिबान ने उस पर साइन किए। कम से कम ये आपको फिर अब इसमें कि ऑर्डर क्या हुआ, अब आप हो सकता है आप ये कहें कि नहीं मेरी राय गलत थी और माइनॉरिटी राय सही थी, आपकी राय है, ठीक है, मगर फैसला राय में, फैसला और राय में फर्क होता है। मेरी राय क्या है और अदालत का फैसला क्या है। जी सर, ये असम्बलियों की बहाली के मुतालिक और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सॉरी असम्बलियों की तहलील के बारे में, बहाली का भी वैसे कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो हो सकता है, लेकिन ये एक सवाल पैदा होता है कि कई लोगों ने उठाया है, टॉक शोज में भी डिस्कस होता रहा है। ये आप खुद तो नहीं बना रहे हैं सवाल? नहीं सर, ये लिखे हुए नहीं, मुझे ये सारे मुश्किल सवाल ही है। आप अगर आप लोगों को कोई इतराज है तो बता दीजिए। कहने का जी ऑडियंस से मिले, मतलब मुश्किल सवाल खुद लिख कर आए आप। जो क्वेश्चंस इधर से आ रहे हैं वो मैं इधर से ले रहा हूँ, जो इधर से आ रहे हैं वो अच्छा वाकई, और कुछ आपकी बातों में से निकले, तो आप बता भी दिया करें किसने सवाल किया है। ये वाला मेरा है, क्योंकि मैंने लोगों को बोलते हुए देखा है, सुना है, वो कहते हैं कि ये एक बंदे के पास असेंबली की तहलील का इख्तियार नहीं होना चाहिए, ये लोगों को गोया आप डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं, उनको लोगों ने 5 साल के लिए मुंतखब किया था, आप वक्त से पहले ख़त्म कर देते हैं। ये तकरीबन वही मामला हो जाता है जैसे सदर की ज़माने में आपने 58(2)B का जिक्र किया, वो असम्बलियाँ तहलील कर देता था। क्या इनमें कोई फ़र्क है या इसको आप किस तरह देखेंगे? जब मेरे पास केस आएगा मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट में पूछ लेते हैं, यही मुझे डर था कि ये 58(2)B सदर असम्बलियाँ तहलील कर देता था, डिस्क्रेशनरी उसकी पावर थी। वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के पास जो इख्तियार है उसको 18वीं तरमीम ने ख़त्म नहीं किया, और बज़ाहिर लगता ये है, लफ्ज़ से मालूम होता है कि ये इख्तियार गोया मुतलक है, एब्सोल्यूट है। क्या ये एब्सोल्यूट है या ये असैलेबल है? क्या इस सवाल को अदालत में उठाया जा सकता है कि वज़ीर आज़म ने मशवरा दिया लेकिन उसे मशवरा नहीं देना चाहिए था, या उसकी आईनी हैसियत गलत थी, असम्बली तोड़ने का मशवरा गलत है? देखिए, हर किस्म के जजेस होते हैं, ठीक है, कोई जिसको कैटेगराइज कर देते हैं कंजर्वेटिव जजेस, लिबरल जजेस। अमेरिका में तो बहुत ही वाज़ेह तौर पे ये बात हो जाती है, तफरीक सामने ही नज़र आ जाती है कि ये लिबरल जज हैं, ये कंजर्वेटिव, कोई लिटरलिस्ट जजेस हैं। कुछ चाहते हैं कि आइन को ज़रा सा पुश करें, उसकी लैंग्वेज को, राइट टू लाइफ का क्या मतलब है, राइट टू लाइफ मीन्स हेल्थी इन्वायरमेंट ऑल्सो, तो उसमें मज़ीद चीज़ें लाएँ, ठीक है। अब कुछ चीज़ों में मैं ज़रा ट्रेडिशनलिस्ट कंजर्वेटिव हूँ। जहाँ तक 184(3) है, देखिए मैंने कहा कि आइन में मेरे पास क्या इख्तियार है। मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, मैं एक कत्ल का मुकदमा नहीं चला सकता हूँ, वो एक सेशन जज चला सकता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट आती है। एक खुला का केस मैं नहीं चला सकता हूँ, वो उससे भी निजी अदालत चलाएगी, फैमिली कोर्ट, उसके पास वो इख्तियार है जो मेरे पास नहीं है। मैं उसके फैसला पहुंचते पहुंचते तक मैं उसको सराह सकता हूं, या मैं उसको हटा सकता हूं, या मैं उसको तब्दील कर सकता हूं, मगर मैं खुद नहीं ये काम कर सकता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आइन इख्तियार देता है सुप्रीम कोर्ट को, और ये नहीं, ये कहीं ये नहीं लिखा है कि लामहदूद इख्तियारात हैं। एक हमारे पास है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के नीचे से फैसला आया, एक हमारे पास है ट्रांसफर ज्यूरिसडिक्शन के 2 सूबों में केस चल रहा है इधर उधर, एक हमारे पास है रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन, अपने ही फैसले को दोबारा देखें उसमें कोई गलती हो गई, एक हमारे पास है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सदर भेजें कि ये सवाल का क्या जवाब देते हैं, आप एडवाइस देंगे, फैसला नहीं करेंगे। एक हमारे पास है जी निजी अदालत ने ये किया, ऊपर ने ये किया, फिर ऊपर वाले ने बदल दिया, तो अब
ایز آف رائٹ اپیل نہیں بنتی ہے, لیو ٹو اپیل بنتی ہے, اور اس میں کوئی ایسا قانونی نقطہ آیا ہم نے اس کو دیا. ایک اور ہمارے پاس واحد اختیار ہے 184(3) اوریجنل جورسڈکشن, یا ہاں دو حکومتوں میں تنازع ہو جائے, ٹھیک ہے, یا کوئی مسئلہ آ جائے. 184(3) کی میں بات کر چکا ہوں. تو 184(3) میں آپ کو دو چیزیں بالکل نہیں بھول سکتے ہیں. نمبر 1 سپریم کورٹ, نمبر 2 میٹر آف پبلک امپورٹنس, نمبر 3 فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے. اب آئین میں سارے اختیار ہمارے پاس نہیں, دوسرے ادارے بھی ہیں, الیکشن کمیشن بھی ہے, وہ ایک الگ ادارہ ہے. تو کیا الیکشنز کا معاملہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا نہیں ہے؟ نہیں, فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ایک چیپٹر ہے آئین کا, اس میں اندراج ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی بحث مباحثہ تو نہیں ہونا چاہیے کیا چیز ہے کیا نہیں. فنڈامنٹل رائٹس یہ پارٹ 2 ہے, اور یہ 8 سے شروع ہوتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے 28 تک چلتا رہتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس, رائٹ ٹو ایجوکیشن, فریڈم آف ایکسپریشن, رائٹ ٹو انفارمیشن, ٹھیک ہے. اب ان میں سے آپ مجھے بتا دیں کون سی شک ہے. میں پہلا سوال اگر آپ میرے پاس لائیں گے 184(3) کا, میں آپ سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں, کہیں گے جی میں پہلے پوچھوں گا میٹر پبلک امپورٹنس, آپ کہیں گے یہ وجوہات ہے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا دوسرا سوال وچ فنڈامنٹل رائٹ, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ میں تو یعنی وہی معاملات براہ راست آ سکتے ہیں جو عوامی مفاد کے بھی ہوں, اور جو ان بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کے بارے میں جو آئین میں مذکور ہیں آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک. لیکن اگر اس طرح کا معاملہ اٹھے کہ کوئی آئینی ادارہ یا کوئی آفس جو وہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق کام نہیں کر رہا, تو پھر اس کے لیے ہم کسی اور فورم پر جائیں گے. میں چھوٹی مثال دے دیتا ہوں. کوئی جرم ہوا, آپ تھانے جاتے ہیں, ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے, جی ہاں ٹھیک ہے, آپ میرے پاس نہیں آ سکتے. جی بالکل. میں سپریم کورٹ کا جج ہوں, سپریم کورٹ بھی نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ایک جگہ ہے جانے کی, وہاں جائیے نا. وہ آپ جسٹس آف پیس میں جائیں, میجسٹریٹ کے پاس جائیں, ٹھیک ہے. میرے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کہیں گے میرا باپ قتل ہو گیا, میرا بھائی قتل ہو گیا, آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. میں آپ سے سمپتی کر سکتا ہوں, اس کے خلاف نہیں کچھ کر سکتا. میں کہوں گا جہاں جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں, اب وہ کام صحیح کرے غلط کرے, اوپر سے میرے پاس آئے فیصلہ, پھر میں کر سکتا ہوں. تو جب بھی یہ وہ اسی لیے میری اہلیہ مجھے کچن میں کبھی نزدیک نہیں چھوڑتی ہے کہ اسے کھانا ہی نہیں ملے گا کسی کو. تو جو کام جس کو پسند نہیں ہے وہ کام نہ ہی کرے تو بہتر ہے. میری اہلیہ مجھے کچن میں چاہتی ہے, میں خود وہاں جانا نہیں چاہتا, میں کر نہیں سکتا. سر ابھی آپ نے 18ویں ترمیم اور نگران حکومت کا ذکر کیا کہ شاید اس طرح یہ تصور آیا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو اور غیر جانبدار ہو, انتخابات میں دھان لینا, شاید اسی طرح کا تصور تھا. ایک سوال آڈینس کی جانب سے آیا ہے کہ نگران حکومت کا تصور تو اصل آئین میں تھا ہی نہیں, ایک وہ فوجی عامر نے 8ویں ترمیم میں دیا, اور پھر 18ویں ترمیم میں بھی نگران حکومت کا تصور ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ کچھ آپ نے بات واضح تو کی تھی, لیکن شاید وہ اس کو ریفورس کرنا چاہتے ہیں. اب کوئی چیزیں آ گئیں کس طریقے سے آئیں, مگر جب تک آئین میں آئی نہیں, آئین کے ذریعے امینڈمنٹ کے ذریعے یا تصدیق نہیں کی گئی ہو, تو وہ میں تو پھر اس کو آمرانہ ہی تصور کروں گا. جو چیز آ گئی, اب کسی کا کوئی خیال ہو, مگر جو کیٹیگر کا جو کانسیپٹ آیا 18 امینڈمنٹ نے آیا, ٹھیک ہے. اب فار انسٹنس ایک اور ایگزامپل دے دوں, فیڈرل شریعت کورٹ تو آئین میں نہیں تھی نا, وہ بھی تو کہیں اور سے آئی نا, مگر پھر اس کو تحفظ ملا, آئینی تحفظ ملا. تو جب تک اس کو آئینی تحفظ نہ ملے تو وہ, جیسے پھر آپ کو یاد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بنی تھی, ٹھیک ہے, قانون کے ذریعے پرویز مشرف کا زمانہ تھا, مگر کیونکہ آئین میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تذکرہ نہیں تھا اس لیے اس کو جانا پڑا. پھر وہی بن گئی اسلام آباد ہائی کورٹ, مگر قانونی طریقے سے. تو دیکھیے یہ آپ کے اچھا کیا فرق پڑتا ہے, کام تو صحیح ہے جیسے بھی ہو, تو نہیں جی بہت فرق پڑتا ہے کس طریقے سے کام ہو. جی سر, شاید اسی سے متعلق ایک اور بھی سوال ہے, یہ بھی آڈینس سے ہے سر, میں نے نہیں لکھا, کہ
اگر سب صوبوں میں انتخابات ایک ساتھ کرنے ضروری ہیں تو کیا اس طرح وہ آئینی شقیں پیمانی نہیں ہو جائیں گی جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو قبل از وقت اسمبلی کی تحلیل کا اختیار دیتے ہیں؟ جب میرے پاس ایسا کوئی کیس آئے گا ٹھیک ہے، تو پھر یہ آپ جس نے سوال کیا وہ اس سے بہتر دلائل دینا چاہیں گے تو ان کو سن لیا جائے گا. جی ٹھیک ہے سر. اچھا، ایک سوال سر لوگوں کے ذہن میں بھی ہے انتخابات اور کیونکہ آپ آئین کو قومی وحدت کی علامت کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں، وفاق کی بھی آپ نے بات کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک صوبے میں انتخابات کے لیے اخراجات فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ کرے تو کیا دوسرے صوبوں کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ یعنی اور اس طرح کوئی تلخیاں نہیں پیدا ہوں گی؟ کیسی تلخیاں؟ کہ یعنی یہ جو پیسے ہیں تو یہ تو ہم سب کے مشترکہ ہیں، تو چلیں وہ کام جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہو، سب کو فائدہ ہوتا ہو، وہ تو اس سے ہو، لیکن کسی ایک صوبے میں انتخابات کا بوجھ ہم سارے کیوں اٹھائیں؟ یہ آپ کا سوال اچھا ہے. جواب پہلے والا جو جواب تھا وہی آپ اس کا بھی جواب سمجھیں. مگر ایک اس کتاب میں سب سے پہلی بات کیا گئی ہے، شق نمبر 1 کیا کہتی ہے؟ فیڈریشن، وفاق کی بات کرتی ہے. سب سے ترجیح کس چیز کو ملی ہے؟ وفاق کو. وفاق کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے ذرا سا مجھے مشکل سوال کر دیا. ولیم بلیک سٹون جس کی ذکر کیا جاتا ہے، کامنٹری آن دا لاز آف انگلینڈ، جس کو بہت ہی ہر جج اور اس پہ تبصرے بھی ہوئے ہیں اور اس پہ ریفرنسز بھی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا وفاق وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی کامن انٹرسٹ اور کامن کنسرنز ہوں، وہ معاملات وفاق کے ہوتے ہیں. اب کامن مشترکہ مفادات اور مشترکہ دوسرا کیا ہوگا، کنسرنز، مسائل کہہ لیں. اب جیسے 4 صوبے، ایک وہ ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، ٹھیک ہے. اب ہمیں فوج چاہیے اپنی دفاع کے لیے، پنجاب کو بھی چاہیے، بلوچستان کو بھی چاہیے، سندھ کو بھی چاہیے، اسلام آباد کو بھی چاہیے، خیبر پختونخوا کو بھی چاہیے. تو یہ مشترکہ مفاد ہوئی. اب آپ کہیں گے یار سب لوگوں نے پیسے دیے، اس کے لیے ٹیکس پیئر نے دیے، ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمیں برآمدات ہوتی ہیں پورٹ، تو پنجاب میں تو پورٹ نہیں، کراچی میں پورٹ ہے، بلوچستان میں پورٹ ہے، خیبر پختونخوا میں پورٹ نہیں ہے. تو یہ فیڈریشن نے لیا کہ ہم ٹیکسز کلیکٹ کریں گے، پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، یا کیا چیز آ سکتی ہے پاکستان میں اور کیا چیز جا سکتی ہے پاکستان میں. تو بھی ایک مشترکہ بات ہو گئی، کنسرن ہو گئے. تو آپ کو ہمیشہ جی، پھر میں جاؤں گا 1971 میں، ایک دن اچانک ہمارے ہی لوگ، ہمارے ہی میجورٹی مسلم پاپولیشن نے ایک دن نہیں کہا الوداع، میں یوں نہیں کیا. ان کی وجوہات تھی، ٹھیک ہے. بہت تاریخ سے میں نے بہت سرسری طور پہ بیان کی. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے بیج بوئے جاتے ہیں، پھر وہ کہیں گے ہمارا کیا فائدہ وفاق میں رہنے کا، ٹھیک ہے، ہم کیوں نہ بہتر چلیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ہم وفاق کو بھول چکے ہیں. وفاق کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے. وفاق کو جو 18ویں ترمیم ہے اس کو سب کو پڑھنا چاہیے جس طریقے سے وہ آئی. اس نے وفاق کو مضبوط بھی کیا ایک طرح سے، اور اپنے جو زیادہ اختیارات تھے انہوں نے نیچے بھی دے دی. یہ بڑا پن کا ظاہر کرتا ہے جب وقت اختیارات، سب بڑا آدمی یہ نہیں ہوتا جو اپنے اختیارات کھینچ کے کر لے. یہ پارلیمان کا بڑا پن تھا. نیشنل اسمبلی نے اپنے اختیارات صوبوں کو دے دیے، منتقل کر دیے. ایک طرح سے تو آپ کہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا بڑی بیوقوفی کہ آپ نے اپنے اختیار صوبوں کو کیوں دے دیا، آپ اپنے پاس رکھتے، آپ جو قانون سازی کرتے. تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ نہیں، ان کو وہ پھر ایک لارجر پکچر انہوں نے دیکھی کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اصل میں سوالات بہت سارے ہیں، ٹائم بھی بہت لیا، آپ بھی ظاہر تھک گئے ہوں گے، لیکن کچھ سوالات بہت اہم ہیں سر. اسی سے متعلق ویسے یہ 3 سوالات آئے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے بھی 21 ارب روپے کی ادائیگی کا حکم جاری کرنے کا،
اور کیا جج صاحبان ماہرین معیشت کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بلکہ ایک نے یہ بھی لکھا ہے، یہ فگرز مجھے بہت پسند آئیں، کہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے UNOCH یونائٹڈ نیشنز آفس فار کوآرڈینیٹنگ ہیومینیٹیرین افیئرس کے اعداد و شمار کے مطابق ایک معمولی نوعیت کا مکان جس میں صرف بنیادی ضروریات پوری ہوں پاکستان میں تقریباً 1,70,000 روپے میں بنتا ہے، جیسے اب شاید اس سے بھی زیادہ میں بنتا ہو، لیکن 21 ارب روپے سے 1,24,000 مکان بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کا تخمینہ مانے تو 21 ارب روپوں میں 50 کروڑ سے زائد درخت لگائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ پیسے ہم کیوں ضائع کریں، شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جب میرے پاس ایسا کیس آئے گا پھر یہ آپ کے دلائل سنیں گے، میں اس پہ کوئی اوپینین نہیں دوں گا۔ لیکن اس سے متعلق ایک یہ سوال ہے، یہ میرے دوست ویسے میری بڑی مدد کر رہے ہیں کہ ترتیب انہوں نے بہت صحیح رکھی ہے، کہ کیا آئین کی روح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہو؟ پھر وہی آپ نے سوال کر دیا جو میرے سامنے نہیں ہے۔ اب میں نے آئین میں مختلف حصے ہیں، ایک فنڈامنٹل رائٹس کا ہے، ایک وہ خیال میں الیکشن کمیشن کا ہے، پارٹ 8واں حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ اس کا جواب نہیں دیتا ہوں، دوسری بات کر دیں۔ جی سر۔ چیف جسٹس تھے جسٹس جواد خواجہ صاحب، میں تھا اور ہم 3 کی بینچ تھی، ٹھیک ہے، میں ان کے لیفٹ پہ بیٹھا تھا، مطلب جونیئر تھا، سینئر رائٹ پہ بیٹھتے ہیں۔ وہ آیا، کوئی بات ہوئی، میں نے کہا یہ میں کام نہیں کروں گا۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اچھا، تو کیا مطلب تمہارا؟ وہ ذرا آواز، ہاں انہوں نے پھر بعد میں کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے۔ تو دیکھیے اب ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں روزانہ، اور آپ کے شاید سوالوں سے مجھے شاید کچھ سیکھنے کو ملا۔ چلیں اس ایشو کو ذرا ہم ایک اور اینگل سے لے لیتے ہیں کہ آپ نے بھی تو ایک آرڈر تو کیا تھا لوکل گورنمنٹس کے بارے میں، اور کہ ان کے انتخابات کرائے جائیں، تو اس میں اور اس میں کس طرح آپ ڈسٹنگوش کریں گے؟ اچھا ہاں، اچھا ذرا سا یہ لمبا اچھا یہ آپ نے مشکل بات پوچھی ہے۔ ایک آئین میں 18ویں ترمیم میں 2 بہت اور اہم باتیں ہوئی تھیں۔ لوکل گورنمنٹس پہلے ہوتی تھی قانون کے ذریعے، ان کی تشکیل ہوتی تھی اور ان کو قانون کے ذریعے ہی سنبھالا اور نمٹایا جاتا تھا۔ 18ویں ترمیم نے ان کو ان کا درجہ بلند کر دیا۔ 140A شاید ہے آئین کی شک کہ لوکل گورنمنٹ کا تذکرہ، انہوں نے کہا نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی اینڈ لوکل گورنمنٹ، 3 ہو گئے۔ پہلے 2 آپ کے پاس اور میرے پاس بھی شہری کا اختیار ہوتا تھا کہ یہ 2 جگہ ووٹ ڈالیں، اب 3 جگہ آئین نے محفوظ کر دیا۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حدود بھی بڑھا دیے، اس میں انہوں نے میرے خیال میں 219 میں شک میں ترمیم آئی کہ یہ وہ کام بھی کریں گے۔ اب کیا ہوا کہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، پنجاب میں جو لوکل الیکشن جو ہو رہے تھے وہ ان کو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 نے ان کی مدت ختم کر دی اور ان کو ڈیزالو کر دیا۔ ایک قانون بنا پنجاب کا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس بات کا نوٹس لیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جواب یہ دیا کہ جی ہم تو ابھی الیکشن کرانے تیار بیٹھے جا رہے ہیں۔ ابھی کیس چل رہا تھا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے کوئی پتہ نہیں کتنے صفحات پہ آرڈیننس تھا، انہوں نے یہ بھی الیکشن کمیشن کا بھی اختیار لے لیا۔ تو یہ ایک مطلب مثال بالکل فرق ہے، کیونکہ یہ ایک اس کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، ان کو ختم کیا گیا تھا قانون کے ذریعے۔ پھر یہ گیا ایک اور بینچ نے فیصلہ کیا، میں اس پہ نہیں تھا، کہ یہ جو قانون ہے یہ غیر آئینی ہے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق ہے، یہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ کو مقامی حکومتیں، ہاں یہ آئین میں کیونکہ اب ان کا اندراج ہو گیا ہے، یہ لازمی ہے، اور ان کی مدت پوری نہیں ہوئی، ان کو بحال کیا گیا، ان کو واپس بحال کیا گیا، ٹھیک ہے، بالکل سمجھ میں آ گیا سر۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا مقننہ
جو پاکستان کی بنیادی اکائیوں میں دی گئی آرٹیکل 1 میں یعنی صوبوں کا ذکر ہے کہ کیا ان کے حدود کو وہ تبدیل کر سکتی ہے؟ کیا پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا مل کر 2/3 اکثریت سے بلوچستان کو اپنے درمیان ضم کر سکتے ہیں؟ یہ مفروضوں پہ جو سوال ہیں اور ایسے سوال جو شاید کسی وقت میرے سامنے آئیں تو میں ان کا جواب دینا پسند نہیں فرماؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال ہے کہ کیا اقتدار اعلیٰ اگر اللہ کے پاس کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں ہوگا تو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے اتنے عرصے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے رہتے ہیں اور شریعت اپیلیٹ بینچ نہیں ان کو سنتی؟ یا آپ بلائیے گا شریعت کورٹ کے ججز سے، ان سے سوال پوچھ لیجیے گا. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا میں ایک دوسرے آئینی ادارے میں مداخلت نہیں کروں گا. یہ اگر سوال بنتا ہے تو یہ آپ ان کو بلا کر پوچھ لیجیے گا. پوزیشن تو ہو سکتی ہے کہ جو مقدمات جس ترتیب سے آ رہے ہوں تو اسی ترتیب سے نکلیں. میں اپنے بات کرنا چاہوں گا، دوسروں میں انگلی نہیں اٹھاؤں گا. چلیں آپ ہی کی طرف واپس آتے ہیں اور بس اب پروگرام کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے سر، لیکن 2-3 سوال بہت اہم لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ کیا کسی مقدمے کا فریق مقدمہ